अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, हम रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल कैसे करें, इसके तहत 3 बातें गुजर चुकी हैं। एक तो ये कि हम दुआ करें कि माह मुबारक हमें नसीब हो और इसके खैरात व बरक़ात भी हमें नसीब हों। दूसरी बात ये कि हम ये सच्चा और पक्का अज़्म व इरादा बनाएं कि इस माह मुबारक से हमें फ़ायदा उठाना है और ख़ूब उठाना है, और उसका तरीक़ा यह है कि हम इस माह मुबारक में ख़ूब इबादत करेंगे और नेकी कमाएंगे। और तीसरी बात ये कि हमें इस बात का भी सच्चा और पक्का अज़्म इरादा बनाना है कि इस माह मुबारक में हम गुनाहों से बाज आ जाएं, बुराइयों के इर्तिकाब से रुक जाएं और सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। आज रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल हम कैसे करें, इसके तहत चौथी बात आपकी खिदमत में पेश की जाएगी, और वो ये है कि हम रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल इंतहाई खुशी, मसर्रत, शादमानी, फ़रहत और इंबिसात के साथ करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सऊदी अरब में और बहुत सारे मुल्कों में आ चुका है, और कई मुल्कों में कल आ जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम खुश हो जाएं और खुश दिली के साथ इस माह मुबारक का इस्तक़बाल करें। हम शादा रहें, फ़रहा रहें, खुशबाश, हशाश बशाश रहें। इस बात पर हम खुशी जाहिर करें कि माह मुबारक मेहमान अज़ीम, बहार का मौसम, नेकियों का मौसम तशरीफ़ ला चुका है। वो महीना आ चुका है जिसका हमें साल भर इंतज़ार रहता है। वो महीना आ चुका है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। वो महीना आ चुका है जिसमें मोमिनों के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है, जिसमें ये निदा लगाई जाती है कि ए नेकी के चाहने वाले आगे बढ़ो, नेकी करते जाओ, और ए बुराई के चाहने वाले बाज आ जाओ, रुक जाओ। रोज़ा रखने का महीना आ चुका है, नमाज, तरावी की नमाज पढ़ने का महीना आ चुका है, कुरान का महीना आ चुका है, सदक़ात व खैरात का महीना आ चुका है। तो हमें खुश हो जाना चाहिए और इंतहाई मसर्रत और शादमानी के साथ, फ़रहत व इंबिसात के साथ इस माह मुबारक का इस्तक़बाल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ानुल मुबारक की आमद होती, सहाबा-ए किराम को खुशखबरी सुनाते थे, बशारत देते थे और फरमाया करते थे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना साया फगन हो चुका है।
اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری اور بشارت سنایا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا یہ ماہ مبارک آیا ہے تو اس کی آمد پر ہمیں دل سے خوش ہو جانا چاہیے، اور خوشی کا اظہار ہمارے عمل سے ہونا چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کا پرتپاک استقبال کریں اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو جمع کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کریں، اور اس طرح سے ہم واقعی خوش ہیں اس کا اظہار کریں۔ محترم حضرات، اس لیے بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے، رمضان المبارک کی آمد پر ہمیں مسرور ہونا چاہیے، شاداں اور فرحاں ہونا چاہیے، خوشباش حشاش بشاش ہونا چاہیے، ہمارے دل خوش ہو جائیں، ہمارے چہرے کھل جائیں، ہم مسکرائیں، ہنسیں اور خوش رہیں کہ یہ ماہ مبارک خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کا فضل و کرم نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور مہربانی کی بارش ہوتی ہے، اور اس مہینے کی بہت ساری امتیازی خصوصیات ہیں، تو اس لیے ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، چونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، فضل و کرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا پانا، اس مہینے کا نصیب ہونا خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے، اور واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے، تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم پر خوش ہونا، اللہ کی رحمت اور مہربانی کے نزول پر خوش ہونا یہ مطلوب ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، یہ ایمان میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگ خوش ہو جائیں اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، لوگ خوش ہو جائیں، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم پر، اللہ کی رحمت اور مہربانی پر خوش ہونا یہ مطلوب ہے، اس کا حکم آیا ہے۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک کا سایہ فگن ہونا اور ہمیں نصیب ہونا یہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت اور مہربانی میں سے ہے، لہٰذا ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہر مومن، ہر مسلمان جو کہ اپنے ایمان اور اسلام میں سچا اور پکا ہے، جو آخرت میں بھلائی چاہتا ہے، جو آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جو اللہ سے قربت چاہتا ہے، وہ یقیناً رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہوتا ہے، اور وہ بدنصیب ہی ہوگا، وہ خیر و برکت سے محروم ہی ہوگا جو اس قدر عظیم الشان، مبارک، خوشنما اور محبوب اور پیارا مہمان مہینہ رمضان المبارک کا آئے اور وہ خوش نہ ہو۔ محترم حضرات، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوش رہیں، خوش ہو جائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، نیکی جمع کرنے کا مہینہ آیا ہے، مومن کے لیے بہار کا موسم بن کر یہ مہینہ آیا ہے، ہمیں اس کا خوشی سے استقبال کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ ایک موقع ملا ہے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کر لینے کا، ایک موقع ملا ہے ہمیں فوز و فلاح کے پا لینے کا، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ پا لینے کا ایک موقع ملا ہے ہمیں۔ زندگی میں ایک بار پھر اللہ رب العالمین نے فرصت عطا کی ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، سوچنا اور غور کرنا چاہیے کہ آخر اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ کیوں نصیب کیا، آخر تو کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی اس کے پیچھے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں
جو اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت اور عافیت سے نوازا اور اس ماہ مبارک کو نصیب فرمایا، ضرور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف اللہ ہمارے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے۔ ہم بہت گناہگار ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو، ہمارے درجات بلند ہو، ہمیں دنیا اور آخرت میں مشکلات سے نجات ملے، ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہمیں اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے، خیرات و برکات کی ضرورت ہے، تو اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع، ایک فرصت دی ہے، لہٰذا ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ محترم حضرات، ہم خوش ہو جائیں کہ ہمیں ایک موقع ملا ہے فوز و فلاح کے پانے کا، سعادت اور نجات کے پانے کا۔ ہم خوش ہو جائیں کہ ایمان سے اور ایمان کے نور اور نکھت میں ڈوبے ہوئے صبح و شام آ گئے ہیں۔ ہم خوش ہو جائیں کہ روحانی رنگ و صدا سے لبریز حسی لمحات آ گئے ہیں۔ ہم خوش ہو جائیں کہ نہایت عظیم الشان اور بیش بہا نعمت ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ ہم خوش ہو جائیں کہ خیرات و برکات اور رحمتوں کا نزول ہونے لگا ہے۔ ہم خوش ہو جائیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ہم خوش ہو جائیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہم خوش ہو جائیں کہ شیاطین، سرکش شیاطین جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمیں بہکاتے رہتے ہیں، ہمیں خیر و بھلائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں قید کر دیا گیا ہے۔ ہم خوش ہو جائیں کہ نیکی کمانے کے اچھے دن آ گئے ہیں۔ ہم خوش ہو جائیں کہ جہنم سے آزادی کی حسین راتیں آ چکی ہیں۔ ہم خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و مغفرت کا پروانہ بٹنے لگا ہے۔ ہم خوش ہو جائیں کہ جنت میں داخلے کی ٹکٹ کٹنے لگی ہے۔ ہم خوش ہو جائیں کہ دعا کی قبولیت کی انمول گھڑیاں آن پڑی ہیں۔ ہم خوش ہو جائیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ آ چکا ہے جو کہ مومنوں کے لیے فتح و نصرت کا مہینہ ہے۔ ہم مومن چاہیں تو اس مہینے کے ذریعے سے ہم عظمت رفتہ کو بحال کر سکتے ہیں، اتنا عظیم الشان مہینہ آ چکا ہے۔ لہٰذا ہم کیوں نہ خوش ہوں، ہمیں کیوں نہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمارا دل بالکل خوشیوں سے آباد ہونا چاہیے کہ ماہ مبارک جیسا حسین اور خوبصورت اور خوش نصیب مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ایک موقع دیا ہے اللہ رب العالمین نے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ محترم حضرات، بڑا افسوس ہوتا ہے کچھ مسلمانوں کو دیکھ کر اور سن کر کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ گویا کہ غمگین ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ رمضان میں بھی یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، رمضان کا روزہ سب رکھتے ہیں اور یہ نہیں رکھتا ہے۔ تو ہم گویا کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں، رمضان کے مہینے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اگر نیکی کرتے بھی ہیں تو پتہ نہیں ان کو اجر و ثواب ملتا ہوگا یا نہیں، اس لیے کہ خوشی سے نہیں کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا پورا نظام اور زندگی کا پورا سسٹم جو ہے نا یہ درہم بھرم ہو گیا، سونے جاگنے کا نظام بگڑ گیا، کھانے پینے کا نظام بگڑ گیا، کاروبار اس کی وجہ سے متاثر ہوگا، اور وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں اس طرح سے کیا سوچتے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کی اکثریت ہے الحمدللہ جو سال بھر انتظار کرتے ہیں رمضان المبارک کا، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بدنصیب مسلمان ہیں جو اس کے نہ آنے کی تمنا کرتے ہیں، اور جیسے ہی آتا ہے تو جلد سے جلد یہ ختم ہو جائے اس کے لیے وہ انتظار کرتے ہیں اور آرزو اور تمنا رکھتے ہیں۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بدقسمتی، بدبختی کی پہچان ہے، انسان اتنی گھٹیا سوچ رکھے اور رمضان المبارک کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھے ترقی کے حصول کے لیے۔
کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے، ہمارا وقت قرآن کی تلاوت میں خرچ ہوگا تو نماز تراویح کی نماز میں خرچ ہوگا تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو یہ تک کہتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، نعوذ باللہ۔ تو محترم حضرات، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم، اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا ہے تو ہم خوش ہو جائیں، خوش دلی کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کریں، اور ہم اپنے لیے ایک موقع غنیمت سمجھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے ہمیں، ہم اپنی زندگی کو، ہم آخرت کو سنوار لیں، ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کر لیں۔ ہو سکتا ہے آئندہ رمضان ہمیں ملے نہ ملے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کو اس ماہ مبارک میں نیکیوں کو انجام دے کر، گناہوں سے باز آ کر توبہ اور استغفار کر کے معاف کرا لیں۔ ایک موقع ملا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم پورے اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ ہمارا نام ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں آ جائے جن کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ نیکی کریں اور جنت میں داخل ہونے کا سبب اختیار کر لیں، جن کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ گناہوں سے باز آ جائیں اور جہنم سے نجات کا سبب اختیار کر لیں۔ محترم حضرات، ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ندا لگاتا ہے کہ نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کا موسم آ گیا ہے، ہم اس پر لبیک کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور جو ندا لگائی جاتی ہے کہ باز آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو، تو ہم اس پر بھی لبیک کرنے والے آ جائیں، نیکی کریں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی خوشی، فرحت، انبساط، شادمانی کے ساتھ اس ماہ مبارک کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے، اور اس کا حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم اور رحمت و مہربانی کے حصول پر خوش ہونے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، رمضان المبارک کی شکل و صورت میں ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو اپنے لیے گناہوں کی مغفرت، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سبب بنا لیں۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی آمد پر صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے، بشارت دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوش ہو جائیں، اور خوشی کا اظہار ہم اس طرح سے کریں کہ اس مہینے میں کرنے کے جو کام ہیں ہم ان کو انجام دیں، اور گناہوں سے اور برائیوں سے تو بالکل ہی باز آ جائیں، خوب اللہ کی عبادت کریں، فرائض و واجبات، سنن، نوافل، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعا، صدقات و خیرات، دعوت و تبلیغ، جو بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دامن کو بھر لیں، ہم سمیٹ لیں نیکیوں کو۔ ایک موقع ملا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ موقع نہیں ملا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، آئندہ موقع ملے نہ ملے کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس موقع کو غنیمت جانیں، خوش ہو جائیں، خوش دلی کے ساتھ اس کا استقبال کریں، اور خوشی کا اظہار ہم یوں کریں کہ ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس میں تدبر کریں، اور تمام نیکیوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے جمع کرنے کی کوشش کریں، اور ہر قسم کے گناہ سے اور برائی سے باز آ جائیں۔ اس طرح سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کے لیے خوشخبری آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بخشے، اللہ تعالی ہمیں خوش نصیبوں، خوش بختوں، نیک بختوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالی ان لوگوں میں سے بنائے جو رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ ایمان کی علامات میں سے ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو رمضان المبارک کے آنے پر اداس ہو جاتے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔